अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का नावल बहुत ही ज़बरदस्त है। मोहब्बत फ़क़्त तुमसे रोमांटिक नावल है और सस्पेंस भी बहुत है इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। मेरे कहने पे आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इस नावल को ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलें नावल स्टार्ट करते हैं। एसपी सर, मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। काली यूनिफॉर्म में आयशा थाने में दाखिल होकर जल्दी से बोली तो जहाज़ेब के माथे पर बल पड़े। दरअसल मेरी शादी मेरे पापा अपने दोस्त के बेटे से करवा रहे हैं। वो सालों बाद अमेरिका से आया है। पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी इसकी, कितनी शादियां कर चुका होगा, और मेरे मासूम बाबा इसको मेरे पल्ले बांध रहे हैं। मैं चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई तो वो शादी से इनकार कर देगा। जहाज़ेब जो कजन के चेयर पर बैठा था मुस्कुराता हुआ आयशा से बोला, तुम बेफिक्र हो। पिछले माह जो 1 करोड़ की चोरी हुई है वो तुम्हारे मत्थे लगा देता हूँ। सारी उम्र जेल में रहना, कभी शादी नहीं करनी पड़ेगी। इसकी बात पर आयशा की आंखें हैरत से फटी थीं। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। आप बस कोई झूठ मूठ का केस बनाएं और मुझे अंदर कर दें, और बात थोड़ी सी फैला दें ताकि मेरी शादी जिससे हो रही है वहां इस तक मेरी चोरी की बात पहुंच जाए। इसके बदले में आपको अपने महीने की पूरी पॉकेट मनी दे दूंगी। मेरे बाबा मुझे काफी हैवी पॉकेट मनी देते हैं। वो कुछ अतराते हुए बोली थी, तुम्हें शादी से आखिर इतना मसला क्यों है? मुझे शादी से मसला नहीं है। किसी प्यारे से लड़के को देखकर शादी तो मैं फौरन कर लूंगी, बल्कि मुझे तो शादी का बहुत शौक है। बस मुझे मसला है इस अमेरिका से आए हुए लंगूर का। जहाज़ेब ने घूर कर इसे देखा था। क्या तुमने इस लंगूर को देखा है? मैंने देखा नहीं है, मगर अमेरिका में मेरे ख्याल में तो लंगूर ही रहते हैं। खूबसूरत लड़के सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वो सीने पर हाथ बांधते हुए बोली थी, और फिर वो जल्दी से कुर्सी सीधी करती इसके सामने आ बैठी थी, और इसने अपना बैग टटोला था। देखें, इस वक्त मेरे बैग में सिर्फ ये चंद नोट हैं, आप ये रख लें। इसके बाद मैं आपको बाकी पैसे भी दे दूंगी। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे पैसे दे दोगी? ओ हेलो आयशा, सुहेल की फितरत में झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं है। मगर मैं कैसे मान लूं? हो सकता है बाद में तुम मुकर जाओ। अरे नहीं नहीं, अगर मैं मुकर गई तो आप मुझे सचमुच चोरी के केस में डाल देना, पक्का वादा। मैं नहीं मुकरती और मैं झूठ नहीं बोलती। कहा ना आयशा, सुहेल की फितरत में झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं है। मगर तुम अपने बाबा और इसके मंगेतर के सामने तो झूठ ही फैला रही हो ना। इसने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी, मगर आयशा को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी, जिस पर आयशा ने इसे घूर कर देखा था। अच्छा सॉरी, वो फौरन माजरत कर गया था। देखो, अगर तुमने बड़ा पंगा करना है तो फिर तुम्हें 1 करोड़ वाली चोरी अपने सर लेनी होगी। तुम फिक्र नहीं करो, पुलिस तुम्हारे साथ मुकम्मल तावन करेगी। और समझो तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और तुम्हें बंद कर दिया गया है। अरे अरे, ऐसे कैसे? वो घबराई थी। देखो, ये थाना है, सबके सामने हमें हकीकत का ड्रामा करना होगा, वरना यहाँ तुम्हें सबको अलग अलग रिश्वत देनी होगी। मैं कांस्टेबल को बुलाता हूँ। हवलदार, जहाँ जेब ने ऊंची आवाज में हवलदार को पुकारा था, ये मैडम को जेल में डाल दो। उन्होंने पिछले महीने जो 1 करोड़ की चोरी हुई है इतराफ कर लिया है। और हवलदार आगे बढ़ा था, मैम आइए प्लीज। और वो भी चुपचाप इसके साथ आगे चलने लगी थी। वो जैसे ही केबन से निकली थी, जहाँ जेब का दोस्त उस्मान अंदर आया था। अरे ये लड़की कौन है? तुम्हारी होने वाली भाभी, वो बेसाख्ता बोला था। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी भाभी? और ये तुमने मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे हो? उठो, अपनी कुर्सी पर उतराओ मत। इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने तुम्हारी भाभी को जेल में भेजा है। क्या मतलब है? क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। और जहांजेब ने हंसते हुए उस्मान को सारी बात बताई थी। अब तुम ने एक कॉल करनी है सुहेल अंकल को और दूसरी कॉल मुझे करनी है, मगर अभी कॉल मत करना। थोड़ा मुझे इसे तंग करने दो। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। तुम क्या करने वाले हो? मैं पूरी रात तुम्हारे थाने में स्टे करने वाला हूँ। सोचना भी मत, मैं अभी थोड़ी देर तक घर जाने वाला हूँ। नहीं, तुम्हारी अभी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, बल्कि पूरी रात हम दोनों यहीं रहेंगे।
جہاں زیب اس میں بہت خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے یار، میرے لیے تم نے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ پلیز نہ مان جاؤ نا پیارے بھائی۔ وہ اس کی چٹوری پکڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولا۔ یار بالکل لڑکیوں والی حرکتیں ہیں تمہاری۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی چٹوری چھڑواتا ہوا اسے جھٹکتے ہوئے دور کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کی بات پر جہاں زیب نے اسے آنکھ ماری تھی۔ سب چلے گئے ہیں۔ کانسٹیبل حیران تھا، اس کا یہ باس ان کا دوست کیوں رات آج یہاں رکنے والے ہیں؟ انہوں نے کھانا بھی یہیں پر منگوایا تھا۔ پلیٹ بنا کر جہاں زیب کھانا لے کر عائشہ کے پاس گیا تھا، جبکہ عائشہ کی حالت تو غیر ہو رہی تھی۔ وہ یہاں اس کو دیکھتے ہی اس پر جھپٹی تھی۔ دیکھو مجھے یہاں سے نکالو، یہاں بہت گرمی ہے اور کتنے مچھر ہیں یہاں۔ عائشہ کی حالت تو سچ میں خراب ہو رہی تھی۔ جہاں زیب خود بھی ڈر گیا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے دوست کے کیبن میں آ گیا تھا۔ عثمان سول وردی میں تھا، اسی لیے اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ یہ میرا دوست ہے، اسے میں نے بلایا ہے اپنی کمپنی کے لیے۔ تمہیں آج رات یہیں رکنا ہوگا، صبح تمہیں جیل بھیج دیں گے۔ نہیں مجھے نہیں آج رات یہاں رکنا، مجھے گھر جانا ہے۔ اور میرا سامان کہاں ہے؟ آپ کا سامان تو میں نے حوالدار کو دے دیا ہے، وہ تو اب تھانے میں جمع ہو چکا ہے۔ آپ کے بابا کو صبح کال کی جائے گی، کل اتوار ہے، کل عدالت سے چھٹی ہے، اور اگر پھر ہو سکا تو آپ کے بابا سوموار تک آپ کی ضمانت کروا لیں۔ اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، اب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جھوٹ موٹ کا ڈرامہ کرنا ہے اور آپ نے مجھے سچ مچ میں پھنسا دیا۔ دیکھو اب بھیگی بلی بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے تو بڑی شیرنی بن کے آئی تھی، اب کیوں بھیگی بلی بن رہی ہیں؟ اگر تم لڑکیوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تو کرتی کیوں ہو ایسے ایڈونچر؟ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں لڑکیاں بزدل ہوتی ہیں۔ اور دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ اور یہاں پر عائشہ کی انا کو چیلنج کیا گیا تھا۔ وہ اپنی عزت کی خاطر جان دے دیتی مگر پیچھے نہ ہٹتی۔ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، پہلے یہ کھانا ختم کرو۔ اور عائشہ کو بھوک تو بہت لگ رہی تھی، اسی لیے وہ بے شرموں کی طرح ڈھیٹ بنی ان کا ہی دیا ہوا کھانا کھانے لگی۔ وہاں ایک چھوٹا سا میٹرس تھا جس پر اسے سونے کے لیے بول دیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے جہاں سے تم نے بہت بری حرکت کی تھی۔ میں نے آج تک اپنے کیریئر میں یہ کام نہیں کیا۔ میں نے کہا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری بھی کوئی زندگی ہے۔ یہ ایڈونچر تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا، مگر اس میں خطرہ بہت ہے۔ عثمان ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ یار پولیس والے ہو کر کیسے گدڑوں کی طرح ڈر رہے ہو؟ میں پولیس والا ہوں اسی لیے ڈر رہا ہوں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی میرے لیے بہت بڑی سزا بن سکتی ہے۔ تو لعنت بھیجو سزا پر، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عائشہ گھر نہیں گئی تھی، اس کے بابا تو اسے فون کر کر کے پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کی ساری دوستوں سے پوچھا تھا، مگر کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ انہوں نے اس کو فون پر کالز کی، مگر فون ہنوز بند تھا۔ وہ صبح 7 بجے خود ہی تھانے آنے لگے تھے جب ایس ایچ او عثمان نے تو انہیں کال کی تھی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ عثمان نے ان کو وہی سب بتایا تھا جو جہاں زیب نے کہا تھا، اور وہ تو آندھا دھند بھاگے تھے۔ آپ پاگل ہو گئے ہو، میری بیٹی کو کیسے آپ نے جیل میں بند کیا ہے اور پوری رات بند کر رکھا ہے؟ تو ایس بھی آسمان پر جھپٹ پڑے تھے، مگر جہاں زیب نے ان کو ٹھنڈا کیا تھا۔ انکل یہ میرے دوست ہیں، آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہے۔ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے ابھی، اور اب ان کو عائشہ خود کہہ رہی تھی جبکہ اس نے چوری کی ہے، تو اب یہ کیا کر سکتا تھا؟ میں نے بات کر لی ہے، آپ عائشہ کو لے جائیے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل آئی تھی، اس کے ساتھ ایس پی عثمان نے سہیل صاحب کو بھیجا تھا، اور عائشہ کو تو پہلے ہی جہاں زیب نے جا کر بتا دیا تھا کہ اس کے بابا آنے والے ہیں۔ سہیل صاحب عائشہ کا ہاتھ پکڑے جیل سے نکلتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلے گئے تھے، جبکہ عائشہ ڈرائیور کے ساتھ دوسری گاڑی میں بیٹھ کر آئی تھی۔ سہیل صاحب بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ عائشہ کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ بابا کے کمرے میں جاتی، مگر مرتے کیا نہ کرتی، اپنے بابا کے کمرے تک گئی تھی اور اسے دیکھتے ہی دھاڑے تھے۔ یہ کیا حرکت تھی عائشہ؟ آئی ایم سوری بابا، میں نے بنائی تھی۔ کب تم نے چوری 1 کروڑ کی اور اتنی بڑی بیوقوفی کیوں کی تم نے؟ مجھے بتاؤ، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ بابا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ مگر کیوں؟
وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کیوں پوری رات تم نے تھانے میں کاٹی تاکہ آپ کے اس لاڈلی امریکہ پلیٹ کو اس کی خبر ہو جائے اور وہ مجھ سے شادی سے انکار کر دے؟ تو تم نے اس لیے سارا ڈرامہ رچایا؟ وہ حیران تھے۔ جی ہاں، میں نے اسی لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں بچانے والا بھی وہی تھا، وہ غصے میں بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے کیسے بچانے والا؟ وہ پولیس والا تمہیں چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو تمہیں جیل بھیج رہا تھا۔ مگر شکر ادا کرو جہازیب کا۔ کیا وہ بھی وہاں تھا بابا؟ مجھ سے پہلے پہنچا ہے وہاں پر، اور اگر آج وہ نہ ہوتا تو تم بھی میری عزت نیلام کرنے کا پوری طرح سوچ چکی تھی۔ اوہ واو، اس کا مطلب ہے اسے پتہ چل گیا۔ وہ ایک دم ہی خوش ہوئی تھی۔ ہاں، اسے پتہ چل گیا، اور اس ٹائم سے کتنا شرمندہ ہوں میں بتا نہیں سکتا۔ بہرحال اس کے سامنے میں جیسے بھی ہو سکا میں جسٹیفائی کر لوں گا، مگر تم شادی سے انکار نہیں کر سکتی۔ شادی تمہیں ہر حال میں اسی سے کرنی ہوگی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ہاں، اگر تمہیں میرے فیصلے سے انکار ہے تو بتا سکتی ہو۔ بابا، مجھے آپ کے فیصلے سے انکار نہیں ہے، مگر میں کسی باہر والے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا، اس سے باہر والے پر ہی میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں۔ یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جس پر میں تمہارے معاملے میں اعتبار کر سکوں۔ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ بابا، کوئی فائدہ نہ ہوا پھر تو میرے اتنے بڑے ڈرامے رچانے کا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ جو اس مہینے پاکٹ منی دینی تھی نا، 5 لاکھ، آپ نے وہی 10 لاکھ دینے ہیں۔ 10 لاکھ کیوں؟ کیونکہ میں نے ایس پی کو بولا تھا میں اسے اپنی اس مہینے کی پاکٹ منی دے دوں گی۔ 5 لاکھ تو مجھے وہ سے دینے ہوں گے، اور 5 لاکھ میرے اس مہینے کی پاکٹ منی۔ بن گئے 10 لاکھ، وہ کہتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سہیل صاحب مسکرا کر رہ گئے۔ ان کی بیٹی کتنی ڈرامے باز تھی، وہ ان بتا بھی رہی تھی اور ان کو چیٹ بھی کر رہی تھی۔ عائشہ تو ریلیکس ہو گئی تھی۔ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ جس تک وہ خبر پہنچانا چاہتی تھی اس تک خبر پہنچ چکی تھی، اور اگر وہ پولیس اسٹیشن آیا تھا تو پولیس مین نے اسے ساری بات بتا دی ہوگی۔ وہ خوشی سے اچھلی تھی، اور کمرے میں آتے ہی اس نے بیگ سے اپنا فون نکالا تھا۔ پوری رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ بہت تھکی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ خوشخبری اپنی دوست کو دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دوست نایاب کو فون کر کے کال کی اور ساری بات بتائی تھی۔ نایاب تو بہت پریشان تھی۔ جب اس نے نایاب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو نایاب تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ کیسے ایسا کر سکتی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی اتنی بڑی حرکت کرتے ہوئے؟ ہم ساری رات تمہارے لیے کتنے پریشان رہے، اور تم نئے نئے ایڈونچر کرنے چلی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری وجہ سے ہم کتنے پریشان تھے۔ نایاب تو اچھا خاصا غصہ ہو گئی تھی۔ اس نے غصے میں فون رکھ دیا۔ یہ بالکل پاگل ہے، وہ کندھے چکاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ پوری رات تو وہ تھانے میں بے آرام ماحول میں سوئی تھی۔ وہ شام میں جب سو کر اٹھی تو ملازمہ نے اس کے سر پر آ کر بم پھوڑا تھا۔ چھوٹی بی بی تیار ہو جائیے، آپ کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ چلائی تھی۔ بی بی جی، ہو سکتا ہے وہ بات پکی کر کے جائیں۔ ملازمہ چلی گئی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد وہ بات کیوں پکی کرنے آ رہے ہیں؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ تبھی اس کے بابا اندر آئے تھے۔ بیٹا، ان لوگوں کو آپ کے اس ایڈونچر سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، اس لیے بہانے چھوڑو اور جلدی سے اچھی سے تیار ہو جاؤ۔ فہیم بھائی اور فرح آپا تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ بناتی ہوئی نیچے آ گئی تھی۔ فرح بیگم اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ بھائی صاحب، ہم تو پورا دھوم دھام سے فنکشن کرنا چاہتے تھے، مگر آپ ہی ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم شادی تو دھوم دھام سے کر لیں گے۔ اور وہیں پر ہی وہ لوگ شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر کے چلے گئے تھے۔ عائشہ نے تو ان کے جاتے ہی اپنے بابا سے خوب لڑائی کی تھی۔ بابا، میں نے اتنا کچھ کیا ہے یہ شادی نہ کرنے کے لیے، آپ پھر سے وہی کر رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ کیوں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اگر میری مما ہوتی نا تو اتنا ظلم نہ ہوتا میرے ساتھ۔ آخر میں وہ روتے ہوئے باپ کو بلیک میل کرنے لگی تھی۔ تمہارے مگر مچھ کے آنسو مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں ہو رہے، اور تمہاری مما ہوتی تو تمہاری پھینٹی بھی خوب لگاتی، اور تم مجھے یہ تانا نہیں دے سکتی تھی۔ شکر کرو بابا ہیں، اگر میں بھی نہ رہا تو کیا کرو گی؟ آخر میں سہیل
سہیل صاحب خود ہی ایموشنل ہو گئے تھے۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ ٹھیک ہیں، میرے پاس ہیں۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، میری عمر ہی کیا ہے، اور ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے میں تمہاری شادی کن حالات میں کر رہا ہوں؟ مجھے اپنی زندگی بہت تھوڑی نظر آ رہی ہے، میں تمہیں جانے سے پہلے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ بابا، مایوسی کفر ہے اور آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں۔ میں اللہ سے دن رات آپ کی صحت کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری ہر دعا قبول کرتے ہیں، بس آپ ہی میری بات نہیں مان رہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ بابا کو زیادہ ٹینشن بھی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر ذہن میں وہ بہت سارے منصوبے بنا رہی تھی۔ فرح آپا کہہ رہی ہیں کہ شادی کی شاپنگ تمہیں ساتھ لے کر کریں گی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں تم جہاں زیب سے بھی ایک دفعہ مل لو۔ مجھے نہیں ملنا بابا، وہ اس کے نام سے ہی چڑنے لگی تھی۔ کیوں بیٹا؟ شادی سے پہلے ایک دو دفعہ ملنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے۔ مجھے نہیں سمجھنا کسی کو کچھ بھی، جب آپ مجھے خود سے دور کر ہی رہے ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے اوپر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ سہیل صاحب ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے تھے۔ سہیل صاحب اس شہر کے معروف اور جانے مانے بزنس مین تھے۔ ان کی بیوی انیسہ بیگم عائشہ کی بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ سہیل صاحب نے خود ہی عائشہ کی پرورش کی تھی۔ ان کے دوست احباب اور رشتہ داروں نے بہت اصرار کیا تھا وہ دوسری شادی کر لیں، مگر سہیل صاحب نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے اپنی خوشیوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی دوسری عورت عائشہ کی ماں نہیں بن سکتی، بلکہ عائشہ کے لیے مشکلات ہی پیدا کرے گی۔ فہیم صاحب اور فرحہ بیگم کا عائشہ کی پرورش میں سہیل صاحب کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ تھا۔ فہیم صاحب سہیل صاحب کے بچپن کے دوست تھے، وہ ایک ہی کالونی میں رہتے تھے۔ ان کے گھر بھی قریب قریب ہی تھے۔ انیسہ کے انتقال کے بعد فرحہ نے عائشہ کو جیسے سنبھالا تھا۔ سہیل صاحب اپنے دوست کی فیملی کے بڑے مشکور تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جہانزیب، وہ عائشہ سے تقریباً 7 سال بڑا تھا، اور وہ عائشہ کا اتنا زیادہ خیال رکھتا تھا کہ اسے یہ چھوٹی سی بیبی ڈول بہت پسند تھی، اور وہ ہمیشہ بضد رہتا تھا کہ ماما اس ڈول کو اپنے گھر لے جائیں، اور فرحہ بیگم ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ جہانزیب کا زیادہ وقت اب عائشہ کے گھر ہی گزرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا آنا بھی کم ہو گیا، کیونکہ اسکول کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اور اب صرف ویکینڈ پر ہی عائشہ سے ملنے آتا تھا۔ عائشہ جو سب کی لاڈلی تھی، اسے نہ جانے کیوں جہانزیب سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ جہانزیب اس پر جان دیتا تھا، مگر عائشہ اس کی ہمیشہ جان لینے کی در پہ رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی بلا وجہ جہانزیب کو ڈانٹ پڑوا دیا کرتی تھی۔ جہانزیب کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں تھا، مگر عائشہ کی لگائی گئی شکایت کا وہ رتی برابر بھی برا نہیں مانتا تھا۔ جہانزیب جب بھی عائشہ سے ملنے آتا تھا، وہ ہمیشہ اس کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی کھلونے لے کر آتا تھا۔ عائشہ کے پاس جہانزیب کے دیے گئے کھلونوں کا ڈھیر تھا۔ عائشہ بڑی ہو رہی تھی تو اس نے بھی اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میٹرک کے بعد جہانزیب امریکہ چلا گیا تھا، کیونکہ پاکستان کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ آئے دن ہر جگہ بم بلاسٹ ہوتے رہتے تھے۔ فرحہ بیگم نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائیوں کے پاس امریکہ بھیج دیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ حالات کے پیش نظر فہیم صاحب نے اپنا بزنس بھی امریکہ میں شفٹ کر لیا تھا۔ وہ اپنے دوست سہیل سے ملنے آتے رہتے تھے۔ فرحہ بیگم بھی 2-3 دفعہ پاکستان کا چکر لگا چکی تھی، مگر عائشہ کو ان میں اب ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ فرحہ آنٹی اور فہیم انکل کے دل سے عزت کرتی تھی، مگر جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ ان کے بیٹے سے اس کے بابا اس کی شادی کرنے والے ہیں، تو وہ ان سے بھی روکھے پھیکے انداز میں ملتی تھی۔ سہیل صاحب کے دل میں ابھی تک عائشہ کی شادی کا کوئی وہم گمان بھی نہ تھا، کہ مگر وہ اچانک ہی بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، اور اب وہ عائشہ کے معاملے میں بڑے فکر مند تھے۔ ان کی فکر مندی کے پیش نظر ہی فہیم صاحب اور فرحہ بیگم دونوں پاکستان آ گئے تھے، اور پھر جہانزیب کی بھی تعلیم مکمل ہو گئی تھی، وہ بھی پاکستان آ گیا تھا۔ شادی تو اس نے عائشہ سے ہی کرنی تھی۔ وہ جس دن آئے تھے عائشہ کالج چلی گئی تھی، اور اس دن وہ جان بوجھ کر کالج سے لیٹ گھر آئی تھی تاکہ اس فیملی سے اس کا سامنا نہ ہو، اور یوں جہانزیب برسوں بعد جو عائشہ کو دیکھنے کی حسرت دل میں لے کر آیا تھا، وہ حسرت ہی رہ گئی۔ عائشہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی،
اور سہیل صاحب اب ضد تھے کہ اب وہ عائشہ کی شادی کر کے ہی چھوڑیں گے۔ عائشہ سمجھتی تھی کہ باہر جا کر رہنے والا ہر لڑکا ہی برا ہوتا ہے، جبکہ سہیل صاحب کتنی ہی دفعہ امریکہ جا کر جہاں زیب سے مل آئے تھے۔ وہ جہاں زیب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کا بچپن ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کے خرافاتی سرگرمی میں کبھی ملوث نہیں پایا گیا تھا۔ اس کا کردار سہیل صاحب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ عائشہ ابھی چھوٹی تھی اور وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے جو نظر آ رہا تھا وہ صرف وہی دیکھ رہی تھی، مگر سہیل صاحب اسے کہیں بڑھ کر سوچ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے جہاں زیب کے ساتھ عائشہ ہمیشہ خوش رہے گی، اور فرحہ بیگم اور فہیم صاحب ویسے ہی اس سے بہت پیار کرتے تھے، تو ان کے گھر عائشہ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر نہ جانے کیوں عائشہ کے سر پر جیسے جنون سوار ہو گیا تھا اس شادی کو ہر حال میں روکنے کا۔ عائشہ تو جلے پیر کی بلی بنی پورے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی دوست کو فون کیا تھا، نایاب اب تو اس کی شادی کا سن کر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ، میں اتنی پریشان ہوں اور تمہیں شادی کی سیلیبریشن کی پڑی ہوئی ہے۔ ارے بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہاری پریشانی، میں تو ایکسائٹڈ ہوں تمہاری شادی پر ہلا گلا کرنے کے لیے۔ اور وہ غصے میں عائشہ نے فون رکھ دیا۔ اب اسے کچھ بھی سوجھ نہیں رہا تھا۔ تب ہی اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کوفت سے فون اٹھایا تھا۔ ہاں جی مس عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ میرے پیسے نہیں آئے، دوسری طرف سے کوئی بڑی بے تکلفی سے بولا تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ارے کام نکلتے ہی بھول گئیں، ایس پی بات کر رہا ہوں۔ او ایس پی سر، کیسے آپ؟ سوری میں بھول گئی تھی آپ کے پیسے دینا۔ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دیں، میں آپ کے پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہوں۔ مگر پھر اچانک ہی عائشہ کو کچھ یاد آیا۔ او ہیلو مسٹر، کون سے پیسے؟ کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں۔ جس کام کے لیے میں نے اپنا ڈرامہ رچایا تھا وہ تو ہوا نہیں۔ نہ جانے آپ نے ان لوگوں کے سامنے کیا بولا تھا۔ وہ ابھی بھی شادی سے انکار کرنے کے بجائے میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہنا گئے ہیں اور شادی کی تاریخ بھی پکی کر گئے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میرا کام تو ہوا نہیں، اس لیے آپ کے کوئی پیسے نہیں بنتے۔ ارے بھائی یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، آپ کے منگیتر کو فون بھی کیا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہ اتنا بغیرت بنا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنی مسکراہٹ روکتے بولا تھا۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، بڑا کوئی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے، تو پھر اب کیا کریں؟ دوسری طرف سے ایس پی اس کی پریشانی میں اچھا خاصا خود بھی پریشان تھا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں خود اتنی پریشان ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ میرے پہلے کام کے پیسے مجھے دے دیں، دوسرے کام کے لیے پھر کچھ سوچتے ہیں۔ تب ہی عائشہ کو ایک آئیڈیا آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے پیسے دے دیتی ہوں اور اگلے کام کے لیے اس کے علاوہ دوں گی، مگر آپ کو میرا ایک اور کام کرنا ہوگا۔ اور وہ حیران ہوا تھا، اب اس سے کون سا کام کروانے والی تھی۔ آپ ایسا کریں، میرے منگیتر کو اٹھوا لیں اور پولیس اسٹیشن لے جا کر اس کی اچھی طرح چترول کروائیں، اور پھر اسے کہیں کہ وہ راتوں رات واپس چلا جائے امریکہ، ورنہ اس کو کوئی بہت بڑا فراڈ کا کیس ڈال دیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ پلیز میرا یہ چھوٹا سا کام کر دیں، اس کے بدلے میں آپ کو پہلے سے ڈبل رقم دوں گی۔ عائشہ تو کسی بھی طریقے سے اس شادی کو توڑوانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف جہاں زیب حیران رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو اس بیچارے معصوم پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ ارے وہ کوئی معصوم نہیں ہے، میں نے بتایا نا، ایک نمبر کا فراڈیا ہے۔ یہ باہر والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر باہر والے لوگوں سے آپ کو اتنی چڑ کیوں ہے؟ چڑ نہیں ہے، نفرت ہے مجھے۔ آپ کو نہیں پتا، میری دوست کا بہنوئی بھی باہر سے آیا تھا، اس نے اس کی بہن کو اتنا تنگ کیا، ابھی تک بیچاری روتی ہے۔ اس کو پہلے ساتھ لے گیا، وہاں جا کر اسے اتنا تنگ کیا، اور جب ایک بچہ ہو گیا تو اسے بچے کے ساتھ پاکستان بھیج دیا، اور اب پلٹ کر تک پوچھتا تک نہیں ہے۔ وہ بیچاری اسے چھوڑنے کے قابل نہیں رہی اور نہ ہی رکھنے کے، مگر پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا۔ دوسری طرف سے جہاں زیب بلا وجہ ہی اسے جسٹیفائی کرنے لگا۔ آپ اس کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں اس کے ساتھ آپ ملے ہوئے تو نہیں ہیں؟ وہ شکی انداز میں بولی تھی۔ نہیں نہیں، میں کیوں ملوں گا؟
وہ کون سا مجھے کوئی پیسے دیتا ہے، مجھے تو آپ سے پیسے لینے ہیں نا، اس لیے میں تو آپ کا کام کروں گا۔ اچھا بتائیں مجھے میرے پیسے کب دیں گی؟ او میں نے کہا تو ہے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کریں۔ نہیں نہیں، ہم پولیس والے اکاؤنٹس میں رشوت کی رقم نہیں لیتے۔ تو وہ حیران ہوئی تھی۔ تو آپ کو مجھ سے ملنے آنا پڑے گا کسی الگ جگہ پر، وہ جگہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو میرے بتائے ہوئے وقت پر پیسے لے کر آنا ہوگا اور وہاں بیٹھ کر ہم دوسرے کام کے لیے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اب عائشہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جائے یا نہ جائے، مگر پھر اس کے پاس اب آخری حل یہی تھا۔ تو اس نے اپنے بابا کا ATM کارڈ لیا تھا، بینک جا کر اس نے کیش نکالا تھا اور 5 لاکھ لے کر وہ جہاں کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ جہاں تو پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا۔ عائشہ کو دیکھ کر اس نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ آپ کے پیسے ہیں اور اب آپ مجھے بتائیں میرا دوسرا کام کب کریں گے؟ دوسرا کام میں بہت جلدی کر دوں گا، مگر دوسرے کام کے لیے آپ کو 10 لاکھ دینا ہوگا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ 10 لاکھ اتنی جلدی نہیں میں دے سکتی، مگر پکا وعدہ میں دے دوں گی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ دیکھیے رشوت میں ادھار نہیں ہوتا، اسی لیے آپ کو پیسے تو پہلے دینے پڑیں گے، آپ کا کام تب ہی ہوگا جب آپ پیسے دیں گی۔ ارے یہ بھی تو دے دیے ہیں نا کام کرنے کے بعد، تو وہ بھی دے دوں گی۔ اور میں نے کہا نا عائشہ سہیل جھوٹ نہیں بولتی، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتی ہوئی ایک ادا سے بولی تھی، اور جہاں کے دل پر اس کی ادائیں بجلی بن کر برسی تھیں۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھالتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں 3 لاکھ آپ مجھے ایڈوانس دے دیں، دوبارہ اسی جگہ پر کسی بھی دن جب آپ کے پاس پیسے ہوں آ جائیے گا، ہم اپنے نیکسٹ کام کے بارے میں پھر ڈیٹیل سے بات کر لیں گے۔ پیسے لینے سے پہلے تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اف، آپ پولیس والے اتنے بڑے رشوت خور ہوتے ہیں اور ڈرامے باز۔ دیکھیں مس، آپ ہم پولیس والوں پر کوئی بات نہیں کر سکتی۔ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس معاملے میں ہم دونوں برابر کے گناہگار ہیں۔ اور اس کی بات پر عائشہ جھیم گئی تھی۔ ہاں اتنا برا کام کر رہی ہو، اتنے برے طریقے سے، مگر کیوں کروں، مجبوری ہے۔ اب بابا جو میری نہیں مان رہے، تب ہی وہاں ہوٹل میں 2 لڑکے آپس میں لڑ پڑے تھے اور ایک لڑکے نے دوسرے کے منہ پر گھونسا مارا تھا۔ عائشہ تو اس لڑکے کے منہ سے خون کا فوارہ دیکھ کر چیخی، ارے آپ جائیں ان کو بچائیں، وہ اس کو دیکھتی چلائی تھی۔ ارے میں کیسے بچاؤں، جہازیب سٹپٹایا تھا۔ حد ہے، آپ پولیس والے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کرائم ہو رہے ہیں، بجائے روکنے کے آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، جائیں اس لڑکے کو بچائیں۔ وہ لڑکا اسے اندھا دھند گھون سے مارے جا رہا تھا اور جہازیب کو اچانک یاد آیا وہ تو پولیس والا ہے، اور وہ بازو لپیٹتا ہوا ان دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ تب تک ہوٹل کا سٹاف بھی آ گیا تھا اور انہوں نے بات رفع دفع کروا دی۔ جہازیب نے جیسے جا کر لڑکے کو دبوچا تھا، عائشہ اس سے کافی امپریس ہوئی تھی۔ وہ واپس اس کی طرف مڑا تھا۔ ارے آپ پولیس مین ہیں، اس بدتمیز انسان کو جیل بھیج دیتے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں یہاں سول یونیفارم میں ہوں، ادھر میں اپنے پولیس مین ہونے کا روب نہیں جھاڑ سکتا، اور ویسے بھی میں نے اسے اپنے کنسٹیبل کو میسج کر دیا تھا، وہ سب کو لے جائیں گے، چلو بیٹھو کھانا کھاتے ہیں۔ جہاں نے اسے اچھا سا لنچ کروایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ گاڑی میں بیٹھ کر جہاں خود ہی خود مسکرا رہا تھا۔ اس سے بڑا دیوانہ بھی کوئی ہوگا جو اپنی منگیتر سے اپنے ہی خلاف رشوت لے رہا ہے، کہ اس کے منگیتر کو اس نے خود یعنی خود کو ہی اغوا کر کے اپنے ہی چھترور کروانی تھی۔ اس نے اپنے دوست عثمان کو فون کر کے اپنا سارا ڈرامہ بتایا تھا اور وہ بھی اس پر بہت ہنسا تھا۔ تم بڑے ڈرامے باز ہو، اسے سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ ہو سکتا ہے جب تم اسے بتاؤ تم ہی اس کے منگیتر ہو تو وہ اپنا ارادہ بدل لے، اچھے خاصے ہینڈسم ہو۔ ارے اگر اسے خوبصورتی اٹریکٹ کرتی تو میں کب کا اس کے سامنے آ چکا تھا، مگر تمہیں پتہ ہے وہ کسی پاگل دماغ کی لڑکی ہے، وہ ہر بات اپنے طریقے سے سمجھتی ہے، اسی لیے ابھی جیسے چل رہا ہے چلنے دو، بس تم مجھے اغوا کرنے کی تیاری پکڑو۔ اور اس بات پر وہ دونوں ہی کہکے لگا کر ہنسے تھے۔ سہیل صاحب بار بار عائشہ کو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لے، مگر عائشہ بھی آناکانی سے کام لے رہی تھی، کیونکہ وہ تو جہاں کو پکڑوانے کے پلان جو بنا رہی تھی۔ اس نے شاپنگ کے نام پر بابا سے ڈھیر ساری رقم لی تھی
اور وہ وہیں سے 3 لاکھ نکلوا کر اس نے جہزیب کو فون کیا تھا کہ میرے پاس پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، اب ہم مل سکتے ہیں۔ جہزیب تو جیسے ہی اس کے فون کا ویٹ کر رہا تھا، وہ تو سر کے بل دوڑتا ہوا آیا تھا، اور اس کے اتنے تاولے پن کو عائشہ نے کوئی اور ہی رنگ دیا تھا۔ یہ پولیس والے کتنے بڑے رشوت خور ہوتے ہیں۔ پولیس ادھر رشوت کی بات ہوئی ہے، ادھر فوراً ٹپک پڑے۔ دیکھو، ایک تو میں تمہارا کام کر رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ اپنے پیسے، اور مجھے نہیں کرنا تمہارا کام۔ اچھا اچھا، آئی ایم سوری۔ اس نے فوراً ہی معذرت کر لی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، میرا کام کب کریں گے؟ کب اس کو آپ اٹھوا رہے ہیں؟ اور اس دفعہ کام پکا ہونا چاہیے، میری منگنی ٹوٹ جانی چاہیے۔ اگر شادی ہو گئی نا تو میں نے آ کر آپ کا سر پھاڑ دینا ہے۔ وہ کافی جذباتی ہو رہی تھی۔ ارے ارے، کم ڈاؤن، میں نے کہا نا آپ کا کام ہو جائے گا، اس دفعہ پکا کام کرواؤں گا۔ عائشہ بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، کافی منگواتا ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے کچھ اپنی شاپنگ کرنی ہے، میرے دوست آ رہی ہے، تو بس اس کے ساتھ شاپنگ کا پلان ہے۔ کیا آپ اپنے ان لاز کے ساتھ نہیں کر رہی شاپنگ؟ وہ اچانک بولا تھا، اور اس بات پر عائشہ نے اسے گھورا تھا۔ جب میں شادی نہیں کروا رہی تو شاپنگ کیوں کروں؟ ان بیچاروں کے بلا وجہ ہی پیسے ضائع ہوں گے۔ پہلے میری وجہ سے ان لوگوں کا بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ او تو سسرال والوں پر اب ترس آ رہا ہے؟ وہ ہنسا تھا۔ ہاں، ترس تو آ رہا ہے، بات تو غلط ہے۔ وہ لوگ اسپیشل یہاں میرے لیے آئے ہیں، اور میں ان لوگوں کے ساتھ یہ کر رہی ہوں۔ بات تو بری ہے، مگر کیا کروں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ جہزیب اب اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا اس ڈرامے بازی کے چکر۔ ایک تو وہ اس سے اچھی خاصی رقم ہتھیا چکا تھا، اور اوپر سے اب اس نے جو رائتا پھیلایا تھا، اب اسے سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ عائشہ نے اپنا فون سائلنٹ پر لگایا ہوا تھا، اور پورا دن وہ اپنی دوست کے ساتھ ادھر سے ادھر لور لور گھومتی رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو ملازمہ نے اسے یہ نیوز سنا دی۔ وہ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ بی بی جی، آپ کے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو جہزیب سر آئے تھے، وہ ان کو اسپتال لے گئے، اور آپ کو تو ہم نے اتنی کالز کی، آپ نے فون نہیں اٹھایا، اور وہ تو وہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اندھے دھند اسپتال بھاگ گئی تھی۔ پورے راستے وہ روتی رہی تھی۔ نایاب نے اسے بہت منتوں سے چپ کروایا تھا، مگر عائشہ کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ عائشہ، چپ کر جاؤ نا، پلیز پلیز۔ دیکھو نایاب، میں کتنی بڑی پاگل ہو گئی ہوں۔ میں اپنے بابا کی مشکل وقت میں ان کے پاس ہی نہیں تھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی شاپنگ پر جانے کی؟ میں نہ جاتی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ اور انکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم جا رہے ہیں نا ان کے پاس، تم تسلی رکھو۔ اور اسپتال پہنچ کر وہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ باہر ہی فرح بیگم اور فہیم صاحب اسے نظر آئے تھے۔ انکل، میرے بابا کیسے ہیں؟ فہیم صاحب کو دیکھتے ہی وہ اس سے رونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا میرا بچہ، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں، ابھی وہ سو رہے ہیں، اور ہم ابھی باہر نکلے ہیں۔ یہ تو شکر ہے جہزیب نے وقت پر فون اٹھا لیا، اور وہ اسپتال وقت پر پہنچ گئے، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اب اپنے بابا کے سامنے بالکل بھی نہیں رونا، ان کو ٹینشن نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، فہیم صاحب نے عائشہ کو گلے سے لگایا تھا۔ عائشہ جب تک اپنے بابا سے نہیں ملی، اسے سکون کی سانس نہیں آیا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، ارے میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر بابا مجھے آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی اتنی طبیعت خراب ہوئی اور میں کیسے فضول کاموں میں لگی رہی۔ فضول کا شاپنگ بھی تو ضروری ہے نا۔ میں نے ہی تو آپ کو بھیجا تھا۔ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ فہیم صاحب اور فرح بیگم پاس صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ او بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ میں اور جہزیب میں کوئی فرق تھوڑی ہے، جیسے یہ آپ کے بابا ہیں ویسے ہی آپ کے جہزیب کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ فرح بیگم صوفے سے اٹھ کر عائشہ کے پاس آئی تھی، اور اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی تھی، آپ بلا وجہ شرمندہ ہو رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، آپ بلا وجہ چھوٹی سی بات پر پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے بابا کی صحت کے لیے دعا کریں۔ عائشہ بیگم کے فون پر کوئی کال آ گئی تھی، وہ فون سننے چلی گئی تھی، اور فہیم صاحب ڈاکٹر سے ملنے چلے گئے تھے۔ دیکھو عائشہ، تم ان لوگوں سے بلا وجہ ہی بدگمان ہو۔ جہزیب ایک اچھا لڑکا ہے، پھر میری اس حالت کو دیکھو۔ میری طبیعت اتنی صحیح ہوتی، یا پھر میرا کوئی اور رشتہ دار ہوتے، تو میں کبھی تمہاری یوں اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی نہ کرتا۔
میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے آسان سے کب ساتھ چھوڑ دیں۔ مجھے پتا ہے عائشہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر بیٹا یہ میری مجبوری ہے، پلیز خدا کے لیے بابا آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خوش ہوں۔ پہلے جو اعتراض تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ اندر آئے تھے۔ نایاب عائشہ کے لیے چائے لینے گئی ہوئی تھی اور وہ سب کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی تھی۔ عائشہ بیٹا مجھے پتا ہے آپ بابا کے لیے بہت پریشان ہیں اور آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، یہ ہے کہ فہیم صاحب نے اور جہانزیب نے مل کر یہاں پاکستان میں اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ جہانزیب اپنے پاکستان والے بزنس کو ہی دیکھے گا۔ ایک تو جہانزیب کو پاکستان میں رہنے کے لیے اچھا لگتا ہے اور اسے بھی اپنے بابا کی طرح پاکستان سے بہت پیار ہے۔ وہ دوسری طرف مجھے پتا ہے کہ آپ امریکہ جا کر رہنا پسند نہیں کریں گی، آپ اپنے بابا کے پاس ہی رہیں گی اور ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہانزیب کی بھی خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں ہی رہے اور جب آپ سے شادی ہو رہی ہے تو اسے یہیں رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم سہیل بھائی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور عائشہ کی جیسے بہت بڑی پریشانی حل ہو گئی تھی اور نایاب تو حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا انکل آنٹی اب آپ لوگ گھر جا کر تھوڑا آرام کر لیں، میں اور عائشہ یہی ہیں، میرے بابا بھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گے تو تب تک آپ دونوں جا کر آرام کر لیں۔ نیاب نے ان لوگوں کو گھر بھیج دیا تھا۔ سہیل صاحب دوائیوں کے زیر اثر سو گئے تھے، جبکہ عائشہ کا ہاتھ پکڑے نایاب اسے باہر لے آئی تھی۔ کمینی لڑکی کتنی بری ہو، اب تو تمہارا ہر ڈاؤٹ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ وہ لوگ پاکستان میں تمہارے لیے سیٹل ہو رہے ہیں، اب وہ اور کیا کریں؟ یار دودھ کا دھولا تو کوئی نہیں ہوتا، مگر آج کل اتنا اچھا بھی کوئی نہیں ہوتا، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی ہوں گی، اور تم میرے جیجو کی وجہ سے کیوں اتنا ٹف ٹائم دے رہی ہو؟ اور عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ تعصب کا شکار تھی اور خود بھی شرمندہ تھی، ابھی بھی اس کے دل میں اپنے ہونے والے مگیتر کے لیے کوئی نرمی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ بے شک وہ ان کی بہت احسان مند تھی، دیکھو اگر وہ برا ہوتا تو تمہارے لیے اتنا کچھ نہ کرتا۔ ابھی تک تو اس نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، اس نے دیکھا ہے بس میں نے نہیں دیکھا۔ بچپن میں ایک دو دفعہ ملے تھے، اس کے بعد نہیں ملے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، اور وہ بچپن کی ملاقات بھی ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ نایاب شرارت سے بولی تھی، اور دیکھو پولیس اسٹیشن میں بھی وہ انکل سے پہلے پہنچ گیا تھا، یہاں انکل کے پاس بھی تم سے پہلے وہ موجود تھا، اور تمہاری یہی مسئلہ تھا نا کہ تم نے امریکہ نہیں جانا، تو اب تو یہیں رہ رہی ہو نا۔ اب منہ بنانا بند کرو اور خوشی خوشی اپنی شادی کو انجوائے کرو، اور خبردار جو اب میں نے تمہارے منہ سے اس کے بارے میں ایک بھی الٹی سیدھی بات سنی۔ مگر عائشہ کو ایک نئی فکر لاحق تھی، وہ تو اس کے اغوا کے پیسے بھی دے چکی تھی۔ چھپ چھپ کر دو تین دفعہ ایس پی کو فون کیا تھا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ او ہو یار کیا مصیبت ہے، عائشہ سہیل اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیسے کر سکتی ہے؟ وہ خود کو کوسنے لگی۔ 3 دن بعد اس کے بابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، بیچ بیچ میں اس کے سسرال والے وہاں آ کر اس سے ملتے رہے تھے۔ فرح بیگم کے ساتھ جا کر عائشہ نے اپنی شادی کی ڈھیروں شاپنگ کی تھی، جہاں زیب شادی کی شاپنگ میں نہیں آیا تھا اور کچھ مصروف تھا۔ اصل میں اس نے جو نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا وہ انہی چیزوں میں مصروف تھا۔ اس دن وہ نکاح کا جوڑا لینے گئی تھی، مگر اسے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا، تبھی اچانک کہیں سے وہ دھبکا تھا تو اغوا والے پیسوں سے نکاح کا جوڑا خریدا جا رہا تھا۔ عائشہ نے سٹپٹاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ فرح بیگم واش روم گئی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے پلیز۔ اچھا جا رہا ہوں، ویسے یہ جوڑا زیادہ اچھا ہے۔ وہ ایک لہنگے کی طرف اشارہ کرتا نکل گیا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد وہ حیرانی سے اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی، اسے بھی یہی کچھ ٹھیک لگا تھا اور اب اس نے یہی لے لیا تھا۔ جہانزیب ابھی تک اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، آتا بھی کیسے؟ سامنے آنے سے پہلے وہ اس کو خود حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے نایاب کی مدد لی تھی۔ نایاب سے پہلے وہ رابطے میں تھا اور نایاب اس سب کے بارے میں جانتی بھی تھی۔ نایاب کا ہی آئیڈیا تھا، مائیوں سے پہلے نکاح کر لیں، تب ساری بات کلیئر کر دیں گے۔ اور پھر شادی سے 5 دن پہلے انہوں نے ان دونوں کی نکاح کا فنکشن رکھا تھا۔ نکاح گھر پر ہی رکھا گیا تھا اور دولہا دلہن کی فوٹو شوٹ کے لیے نایاب اور جہانزیب کے دوست عثمان نے مل کر ان کے گھر کی چھت پر انتظام کیا تھا۔ نکاح کے بعد ان دونوں کا برائڈل شوٹ وہیں پر ہونا تھا۔ جہانزیب اب ضد کر رہا تھا کہ وہ عائشہ سے اکیلے میں نکاح سے پہلے ملنا چاہتا تھا،
مگر نایاب اور عثمان نے منع کر دیا۔ بس نکاح کے بعد ہی آپ ملنا۔ نکاح ہو گیا ہے۔ عائشہ ابھی بھی کمرے میں ہی تھی۔ ان کا پہلے فوٹو شوٹ ہونا تھا، اس کے بعد اسے باہر لے جا کر سٹیج پہ بٹھانا تھا۔ نکاح کے بعد کھانا شروع ہو گیا تھا جبکہ دولہا بے چین تھا اور اس کے بے چینی نایاب نے ختم کر دی۔ نایاب اسے عائشہ کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نکاح کے بعد عائشہ کافی بے چین سی لگی تھی۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ وہ ایس پی کی کال آ رہی ہے، یہ نمبر دیکھ کر وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ اب یہ کون سا نیا کٹا کھولنے والا ہے؟ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ مسز عائشہ جہاں زیب؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے شوہر کا اغوا کرنا ہے یا نہیں؟ تب ہی دروازہ کھلا تھا اور فون کان سے لگائے جہاں زیب نے اندر آ کر پیچھے سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ عائشہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا میں آپ کے شوہر کا اغوا کر لوں؟ وہ فون کان سے لگائے بولا تھا، کیونکہ عائشہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اپنے فون کو۔ یہ آپ ہیں؟ جی ہاں میں ہوں ایس پی عثمان نہیں، ایس پی عثمان کا دوست جہاں زیب، وہ لب دبائے بولا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! عائشہ کو چند لمحے لگے تھے بات سمجھنے میں، اور پھر وہ غصے میں سے اس کی طرف بڑھی تھی، جس پر جہاں زیب فوراً دونوں ہاتھ سے اپنے کان پکڑ گیا تھا۔ آپ کتنے فراڈ ہیں! آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، تم نے خود ہی مجھے ایس پی سمجھ لیا تھا، اور پھر جب تم نے کہا کہ منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں ساری بات سمجھ گیا تھا، اور مجھے لگا بجائے اس کے کہ یہ لڑکی کسی اصلی پولیس والے تک پہنچ جائے، میں خود ہی بات کو سنبھال لوں، ورنہ تم نے تو میری چھترول کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس بات پر وہ شرم سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ میں نے تو تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، مگر مجھے بہت دکھ ہے تم نے پہچانا تو دور کی بات مجھ سے کتنا بدگمان تھی۔ مانتا ہوں باہر جا کر لوگ بدل جاتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے، میں یہاں سے تمہاری شبیہ ساتھ لے کر گیا تھا اور اسی سہارے اتنے سال گزارے ہیں۔ پہلے دن سے طے تھا کہ تم میری ہو۔ اور عائشہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، بابا نے تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہیں میرے لیے مانگ لیا تھا، بس تمہیں اس بات سے بے خبر رکھا تھا سب نے۔ آئی ایم سوری، میں نے تم سے غلط بیانی کی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تو کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بولا تھا، جس پر عائشہ نے اسے گھورا تھا۔ وہ اچانک ہی پریشان ہوا تھا۔ پھر عائشہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا، جہاں سے جیسے جان میں جان آئی تھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ شکریہ جانم، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اچھا، وہ رشوت والے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ اچانک بولا تھا تو وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ او ہاں، یاد آیا، میرے پیسے واپس کریں جلدی سے، وہ قدرے غصے میں بولی تھی۔ تم چیک کرو، میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کر چکا ہوں۔ انکل سے تمہارا اکاؤنٹ نمبر لیا تھا۔ اچھا کیا جو کر دیے، ورنہ اب سچ میں آپ کو میں پکڑوا دیتی، وہ شرارت سے بولی تھی، جس پر وہ دونوں ہی بے ساختہ ہنسے تھے۔ ہر کہانی صرف محبت کی منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اپنے رویوں، سوچ اور فیصلوں کا آئینہ بھی ہوتی ہے۔ عائشہ کی ضد، جلد بازی اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا یہ سکھاتا ہے کہ تعصب اور بدگمانی اکثر ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہے، جبکہ جہاں زیب کا صبر، برداشت، خلوص اور ذمہ داری یہ ثابت کرتے ہیں کہ اچھا کردار خود اپنی پہچان بن جاتا ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سہیل صاحب کی محبت اور فکر ہر اس والد کی جذبات کی عکاسی کرتی ہے، جو اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، اگرچہ کبھی ان کے فیصلے اولاد کو سخت محسوس ہوں۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ انسان کو کسی کے بارے میں صرف ظاہری حالات، ملک، پیشے یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اصل پہچان کردار، اخلاق اور عمل سے ہوتی ہے۔ رشتے اعتماد، احترام، سچائی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی خواہش سے مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ ضد، غلط فہمیاں اور بے سوچے سمجھے فیصلے صرف فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دل کو حسن ظن، ہر رشتے کو اعتماد اور ہر گھر کو محبت، سکون اور برکت سے آباد رکھے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ سن کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔